थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। यकीनन आज जो तहरीक इल्तिवा मैंने पेश की थी 21 अप्रैल 2021 को कोयटा के सरीना होटल में एक खौफनाक बम धमाका या सुसाइड होता है, जिसमें मासूम और बेगुनाह वहाँ पर लोग, जिसमें एमल कासी जो पीएचडी स्कॉलर था और उसकी ईद के बाद शादी होने वाली थी, इसी तरह नसीबुल्लाह नूरज़ई, असदुल्लाह खरोटे, शाहजेब और एक सिपाही तनोली, ये 5 इसमें शहीद और कम उबेश दर्जन भर के उसमें जख्मी हो गए। जनाबे स्पीकर साहब, अगर आप देख ले, गुज़श्ता 6 माह में इस सूबे में वाक़यात हुए हैं। ज़िला केच में गोलियों से नवंबर में कोई 5 चिल्ली लाशें बरामद होती है। 26 दिसंबर ज़िला पंजगुर में धमाका होता है, जिसमें 2 अफराद शहीद होते हैं। 27 दिसंबर को अरनाई में चेक पोस्ट पर हमला होता है, जिसमें 7 नौजवान शहीद होते हैं। और फिर फरवरी में डीसी ऑफिस के सामने बम धमाका होता है, जिसमें 5 अफराद शहीद। और इसी तरह मचका सानिया, जिसमें 10 अफराद वहाँ हमारे हज़ारा कम्युनिटी के शहीद होते हैं, फिर उनका धरना होता है। जनाब स्पीकर साहब, अगर आप मुल्क के तूल अर्ज में देखें, ये वाक़यात इन दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, अगर हम ज़रा पीछे जाकर देखें कि ये हमारा मुल्क इन दहशतगर्दों के हवाले किस तरह किया गया, इन इंतहा पसंदों के हवाले किस तरह किया गया, इन रुजती अनासिर के हवाले हमारे इस मुल्क को किस तरह हवाले किया गया। जनाब स्पीकर, ये एक लंबी तारीख है। जब अफगानिस्तान में वहाँ अंदरूनी एक इनकलाब आता है, जनाब स्पीकर, उस इनकलाब के खिलाफ दुनिया जहान की कुव्वतें, इस्तिमारी कुव्वतें, एम्पेरियलिस्ट कुव्वतें, इंतहा पसंद कुव्वतें और रुजती कुव्वतों का एक मुकद्दस इत्तेहाद बनता है, और उसके लिए हमारी इस सरजमीन को इस्तेमाल किया जाता है। जनाब स्पीकर, आपको अच्छी तरह याद होगा, जब जनरल जिया की फौजी आमरीत का दौर था, तो इन तंजीमों की खूब आबियारी की गई। इन दहशतगर्द तंजीमों को यहाँ उनकी ट्रेनिंग की गई, यहाँ उनको पाला गया, उनकी तरबियत की गई, उनके मराकज़ कायम किए गए, और इस तरह आज़ाद और जमहूरी अफगानिस्तान में मुसल्लह मुदाखलत और जाहरियत की पॉलिसी को दवाम दिया गया। और इस तरह यहाँ हमारे मुल्क, हमारा खित्ता वो हवाले किया गया इन इंतहा पसंदों की। जनाब स्पीकर, और आपको पता है कि हम जैसे लोग, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, उसके चेयरमैन जनाब महमूद खान अचकज़ई और हमारे दीगर अकाबरीन ने उस वक्त कहा कि आप इस आग के शोलों को न भड़काओ, आप इन दहशतगर्दों की ट्रेनिंग मत कराओ, आप अफगानिस्तान को कब्जा करने की ख्वाहिश खत्म कर दो। आप जो है ना, ये जो आपकी पॉलिसी है, ये पॉलिसी मुल्क के लिए तबाहकुन होगी। ये मुल्क के लिए, ये मुल्क को ऐसे डगर पे ले जाएगा जो उसको फिर वापस हमें उस जगह तक पहुंचने के लिए बड़ी मुद्दत दरकार होगी। जनाब स्पीकर, फिर आपने देखा कि उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर आया और ये पॉलिसियां इसी तरह जारी रही, और आपने देखा कि इस पॉलिसी के सबब फाटा माजी का, जिसे
وسطی پشتونخوا کہا جاتا ہے، جنہیں زبردستی خیبر پشتونخوا میں ضم کیا گیا، اس فاٹا، اس وسطی پشتونخوا کو ان دہشت گردوں کا گڑھ بنایا گیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا جناب اسپیکر، اس فاٹا وسطی پشتونخوا سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا گیا، لاکھوں قبائلی عوام، وہاں کے غیرتی عوام جس نے کشمیر آزاد کیا تھا، جس نے انگریز کے خلاف لڑائیاں لڑی تھی، جس نے اس ملک کے آزادی کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا تھا، اس فاٹا کے غیور عوام کو، اس کے قبائل کو، وہ وزیر قبائل ہو، چاہے مسعود قبائل ہو، چاہے دوتانی قبائل ہو، چاہے سلیمان خیل ہو، چاہے اورکزئی ایجنسی کے عوام ہو، چاہے خیبر ہو، چاہے مومند ایجنسی ہو، اس کے کم و بیش لاکھوں عوام وہ مائیگریٹ کر گئے، وہ اپنے ملک میں ہی آئی ڈی پیز بنے۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہے کہ سوات سے کم و بیش 30 لاکھ لوگ وہ مائیگریشن کر گئے، انہوں نے سوات جیسے جنت نظیر وطن کو انہوں نے چھوڑا، اور وہاں پر کس کی حکومت قائم ہو گئی؟ جناب اسپیکر، کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ٹیررزم کے خلاف قربانی دی، کوئی کہہ رہے ہیں 70,000، کوئی 90,000، میں دعوے سے کہوں گا کہ ان 70-90,000 میں 90% پشتون عوام کا قتل عام ہوا، ہزاروں پشتون عوام وہ فاٹا کے بالخصوص، پھر تمام ملک میں وہ ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، اربوں روپے کے ان کے نقصانات ہوئے، مارکیٹیں ختم ہو گئی، وانا کا بازار، میر علی کا بازار وہ ملیا میٹ کر دیا گیا، اس کو زمین بوس کر دیا گیا۔ جناب اسپیکر، پھر اسی طرح خیبر پشتونخوا میں، پشاور میں، سوابی میں، چارسدہ میں، مردان میں، سوات میں، پھر یہاں آ کر کے ہمارے اس صوبے میں کوئٹہ میں کتنی بڑی واقعات ہوئی، کتنے بڑے بڑے سانحات ہوئے، 100 لاشیں 10 دن تک پڑی رہی، اور مختلف واقعات ہوئے جس میں ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ جناب اسپیکر، یہ تمام وہ پالیسی تھی اس ریاست کی جس نے اس ملک کو انتہا پسندی کے صف میں لا کے کھڑا کیا، جس نے اس ملک کو دہشت گردی کے صف میں لا کے کھڑا کیا۔ آج یہ ملک دنیا میں یک و تنہا ہے، خارجی طور پہ ملک یک و تنہا ہے، داخلی طور پر ملک معاشی طور پہ بدحال ہے، سماجی طور پہ بدحال ہے، سیاسی طور پہ بدحال ہے۔ یہاں کی حکومتیں نام کی حکومتیں ہیں۔ آج کا وزیر اعظم جو سوائے اس کے ود ڈیو ریسپیکٹ کہ وہ صرف ایک جنرل منیجر کی حیثیت رکھتا ہے، باقی ان کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے، پاورز کسی اور جگہ ہے۔ یہاں پر اس صوبے میں بظاہر تو چیف ایگزیکٹو بیٹھا ہوتا ہے، لیکن پاورز کسی اور کے پاس ہے۔ جناب اسپیکر، یہ تمام صورتحال میں نے بیان کی، کوئی 40 سال کی یہ ہسٹری ہے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی ہمارے حکمرانوں کا عقل سلیم صحیح جگہ پہ نہیں آیا ہے۔ آج بھی وہ اس بات میں ہے، وہ گوٹ دہشت گرد اور بیڈ دہشت گرد کی پالیسی پر گامزن ہیں، جو ان کے فائدے میں ہے اس کو پال رہے ہیں، جو ان کے خلاف ہے ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا۔ ہمارے اکابرین نے، خان عبدالصمد خان اچکزئی شہید جو اس خطے کا پہلا شخص ہے جس نے سیاست کا آغاز کیا، جس نے سیاسی پارٹی بنائی، جس نے پریس لگایا، پہلا اخبار خان عبدالصمد خان اچکزئی نے یہاں سے نکالا۔ وہ پہلے صحافی تھے، وہ پہلے سیاستدان تھے، وہ ایک عالم الدین تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس ملک کو جمہوریت کے ڈگر پہ چلاؤ، آپ عوام کے رائے پہ بھروسہ کرو، آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرو، آپ آئین و قانون کی حکمرانی کو تسلیم کرو، آپ یہاں بسنے والے اقوام کے حقوق کو آپ تسلیم کرو۔ یہاں پشتون وطن
تقسیم ہے یا 4 حصوں میں ہمارا سرزمین تقسیم ہے. ہمارا کوئی قومی وحدت جس کا نام پشتونستان ہو، جس کا نام افغانیہ ہو یا جس کا نام پشتونخوا ہو، جو متحدہ پشتون وطن ہے وہ آج بھی منقسم ہے. آج بھی پشتون عوام ایک اسمبلی میں نہیں جا رہا ہے. جناب اسپیکر، ہمارے اکابرین کا یہ تھا کہ آپ صحیح پارلیمنٹ میں آؤ، آپ پارلیمانی ڈیموکریسی کو مان لو، آپ عوام کے حق رائے دہی کو تسلیم کرو، لیکن یہ نہیں ہوا. آج وہی ہمارے اکابرین کی باتیں، آج اگر اس پہ عمل ہوتا، اگر آج خان عبدالصمد خان اچکزئی شہید کے اس کے فرمودات پہ عمل ہوتا، اگر آج محمود خان اچکزئی کے باتوں پہ عمل ہوتا تو آج ہم یہ دن نہ دیکھتے. آج ایمل قاسی شہید کا جو سرینا ہوٹل میں شہید ہوا، جو وہاں اسد اللہ خروٹے شہید ہوا، جو شاہ زیب شہید ہوا، نصیب اللہ نورزئی شہید ہوا، ہمارے ایک سپاہی وہ شہید ہوا، جو ہمارے دیگر لوگ سیکورٹی فورسز کے لوگ، ایف سی کے لوگ بھی شہید ہوتے ہیں، وہ آج شہید نہ ہوتے. آج یہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگ شہید نہ ہوتے، آج یہ سب کچھ نہ ہوتا، آج بربادی نہیں ہوتی جناب اسپیکر. لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر دیکھ رہے. جناب اسپیکر، اس کا وہ جو سٹریٹ کرائمز ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں کہ کتنا سٹریٹ کرائمز ہو رہا ہے. یہ جو کل واقعہ صحافی کا ہوا ہے، جو ہمارے دوست یہ رحسانی جو تھا، جو صحافی تھا، جو نوجوان تھا، اس کا جو ہوا قتل شہادت کا واقعہ ہوا. ابھی جو مختلف واقعات ہوتے ہیں، کوئٹہ شہر میں ہوا، علادہ ترین کو پشین میں شہید کیا گیا، ڈی ایس پی امان اللہ کو شہید کیا گیا، حیات بلوچ کو شہید کیا گیا، نوشکی میں سمی مینگل کو شہید کیا گیا. یہ تمام شہادتیں جناب اسپیکر، یہ اس بات کی وہ ہے کہ ہم نے اپنی پالیسی صحیح نہیں بنائی ہے. آج آپ دیکھ رہے جناب اسپیکر، اس صوبے میں وہ لوگ جو جرائم پیشہ ہے، جو مختلف جرائم میں انوال ہے، جو لینڈ مافیا ہے، ان کو کھلی چھوٹ حاصل ہے. وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ کرنے کے لیے آزاد ہے. آپ نے دیکھا نواکلی میں صحبت خان کاکڑ کا واقعہ ہوا، وہ واقعہ ہوا. باقی جو واقعات ہوتے ہیں، ابھی چمن میں واقعہ ہوا، نعیم اچکزئی نام کے شہری کو شہید کیا گیا. طول و عرض میں آپ جناب اسپیکر، وہ لوگ جو ڈیتھ سکواڈ ہے ان کو فری ہینڈ حاصل ہے. انہوں نے وہ کالی وہ گاڑیوں میں پھرتے ہیں، کالے شیشے ہوتے ہیں، ان کے پاس مسلح لوگ ہوتے ہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. آپ دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے. آپ قلعہ عبداللہ جاؤ، آپ پشین جاؤ، آپ خزدار جاؤ، وہاں پر جو مسلح لوگ ہوتے ہیں، جو وہ کارروائیاں کرتے ہیں، وہ ہم حیران رہ جاتے ہیں. جناب اسپیکر، جب منشیات فروش آزاد ہے، جب کوئٹہ میں سر عام منشیات فروشی ہو رہی ہے، وہ پولیس والے ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اور جو لوگ جو دہشت گرد ہے ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے، اور شریف لوگوں کو، سیاسی کارکنوں کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہے. جناب اسپیکر، جو سرینا ہوٹل کا دلخراش واقعہ ہوتا ہے، یہ ریڈ زون کا علاقہ کہلایا جاتا ہے، یہ کوئٹہ کا محفوظ ترین علاقہ کہلایا جاتا ہے. آپ کے اسمبلی کے سامنے وہ ہے، وہ کس طرح ایک گاڑی آتی ہے، اور وہاں پر ڈپلومیٹ آئے تھے، وہاں پر ایکسلنسیز وہاں موجود تھے، وہ آ رہے تھے، محض 1-2 منٹ کا فرق تھا. اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا تو بہت ساری کیجویلٹیز ہوتی، درجنوں لوگ اس میں شہید ہو سکتے تھے. اور یہ کہاں گئی حکومت؟ 70 ارب روپے حکومت خرچ کر رہی ہے امن و امان پر. یہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ نے اپنے پولیس کو ٹریننگ نہیں دی، آپ نے اپنے لیویز کو ٹریننگ نہیں دی، آپ نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. آپ نے ایف سی کو بلایا، وہ بھی کام نہیں کر سکا. جناب اسپیکر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک حکومت، جب تک وفاق، جب تک یہ ریاست اپنی پالیسی تبدیل نہیں کریں گے، جب تک وہ
ان دہشت گردوں، ان انتہا پسندوں، یہ جو رجعتی قوتیں ہیں، ان کے خلاف صحیح طور پر، حقیقی طور پر کارروائی نہیں کریں گے، یہ بم دھماکے ہوں گے، یہ خودکش حملے ہوں گے، یہ ٹارگٹ کلنگ ہوگی، اس لیے کہ آپ نے انہیں فری ہینڈ دیا ہے، اس لیے کہ آپ کی یہ پالیسی ہے کہ آپ اس راہ پہ جائے۔ جناب اسپیکر، پشتون عوام اس ملک کے شہری ہے، اس ملک میں کم و بیش 1,55,000 اسکوائر کلومیٹر پشتونخوا سرزمین ہے جو اس ملک کا حصہ ہے۔ اس ملک کو ہم معدنیات دیتے ہیں، اس ملک کے تمام جو زراعت ہے وہ پشتونخوا وطن کے وہ دریاؤں سے ہے۔ ہمارے سرزمین میں کوئلہ بھی ہے، کرومائٹ بھی ہے، سنگ مرمر بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، گیس بھی ہے، لیکن ہمیں اس ملک میں ہمیں تیسرے درجے کی شہری کی حیثیت حاصل ہے۔ جناب اسپیکر، آپ نے دیکھا 2 دن پہلے کراچی کے بولٹن مارکیٹ میں وہاں 3 پشتون نوجوان جن کا تعلق 2 کا تعلق پشین سے ہے، سید ہے، 1 کا تعلق چمن سے ہے، ان کو زخمی کیا جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں مسلح لوگ آتا ہے، بولٹن مارکیٹ میں ان کی دکانیں توڑ دی جاتی ہے، ان سے سامان چھینا جاتا ہے، جب لوگ پہنچتے ہیں تو ان پر فائرنگ ہو جاتی ہے۔ جناب اسپیکر، کراچی میں، اسلام آباد میں میرویس مندوخیل کے شہادت کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ پشتون عوام اس ملک میں محفوظ نہیں ہے، کراچی میں بھی اس کے لیے آگ ہے، اسلام آباد میں بھی اس کے لیے آگ ہے، وہ کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ کوئٹہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ سرینا ہوٹل میں یہ واقعہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، یہ اسمبلی یہ کسٹوڈین ہے، یہ اسمبلی عوام کی مقدس حیثیت ہے، اس اسمبلی کی پالیسی آگے جانی چاہیے۔ وفاق میں صحیح انتخابات ہو، وہاں کی حقیقی پارلیمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے، نہ کہ کوئی باہر سے پالیسیاں خارجہ پالیسی مرتب کرے، داخلہ پالیسی مرتب کرے۔ پالیسی بنائیں گے تو یہ یہاں کی اسمبلی بنانی چاہیے، نہ کہ کوئی اور بنائے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام واقعات کا یہ جو جناب اسپیکر، اگر قاضی فائز عیسیٰ کے اس رپورٹ کو جو 8 اگست 2016 کے وکلا کا واقعے پر اس نے رپورٹ لکھی تھی، وہ ٹریبونل میں اگر اس پہ عمل ہوتا تو فیض آباد کی دھرنے کی نوبت نہ آتی۔ اگر فیض آباد کے دھرنے پر رپورٹ جو ٹریبونل کا قاضی فائز عیسیٰ نے لکھی تھی، اگر اس پہ عمل نہیں ہوتا تو ابھی جو 10 دن پہلے پورے ملک بالخصوص میں پنجاب میں جو صورتحال پیدا ہوئی وہ واقعات نہ ہوتے۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا حکومت نے کس طرح گھٹنے ٹیک دیے ہیں، کہاں گیا وہ شیخ رشید جو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، وہ کس طرح بیگی بلی کی طرح چھپ گیا۔ جناب اسپیکر، اس لیے کہ ان کی پالیسیاں غلط ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی جو کارروائی ہو رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں، تھینک یو جناب اسپیکر، میں